हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माक़बल आयत मुबारका में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने पाँचों नमाज़ों के औक़ात बयान फरमाए। सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ो। इसमें ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज है। चूँकि वो सूरज निकलने के बाद से लेकर इस रात अंधेरे तक ये चारों नमाज़ें अपने अपने औक़ात पर पढ़ी जाती हैं। फिर फ़जर की नमाज का ज़िक्र अलहदा से फ़रमाया कि उसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। फ़जर की नमाज में कुरान पाक की तिलावत उन चार नमाज़ों से ज़रा तवील होती है, इसलिए फ़जर की नमाज को अलहदा बयान फरमाया। और फ़जर की नमाज का जो वक़्त है वो सूरज निकलने से पहले पहले है। आज की इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज तहज्जुद का ज़िक्र फरमाया। और तहज्जुद की नमाज ये अफजल तरीन नमाज़ों में से एक नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस नमाज का बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। इसलिए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे बड़ा दर्जा तहज्जुद की नमाज का है। फ़र्ज़ नमाज का तो अजर है ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, उसको छोड़े कोई तो वो गुनहगार है। फ़र्ज़ को अदा किए बग़ैर इंसान कामयाब हो नहीं सकता। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज सबसे ज़्यादा फ़जीलत रखती है। नमाज़ें फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान भी तहज्जुद की नमाज उन पर लाजिम और ज़रूरी थी। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। जब अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें अता फ़रमा दी तो उम्मत से तहज्जुद की नमाज की फ़र्ज़ियत मनसूख़ हो गई। पहले ये तहज्जुद की नमाज अहले ईमान पर फ़र्ज़ थी इन 5 नमाज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले। लेकिन जब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान से तहज्जुद की नमाज की फ़र्ज़ियत को मनसूख़ कर दिया। यानी इन पर फ़र्ज़ इसको नहीं रखा कि हर हाल में पढ़नी होगी। हाँ, ये कहा है कि पढ़ लोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़ायद नमाज है, इसका अजर, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। बाकी रहा मसअला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से भी इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हुई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये फ़र्ज़ रही है। अक्सर उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की राय यही है कि तहज्जुद की नमाज उम्मत से तो मनसूख़ हुई कि उम्मत पर इसका पढ़ना फ़र्ज़ ना रहा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हमेशा फ़र्ज़ ही रही है। अगर आप पर ये फ़र्ज़ न भी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम वैसे भी बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे आप फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करते थे। रात को आप 12 रकात अदा फरमाया करते थे और तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। तो तहज्जुद की ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। कम अज़ कम 2 रकात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद की 12 रकात हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में क़याम इतना तवील फरमाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन सूज जाते थे। हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की गई, ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की गई कि आका, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं। पहली बात है, आप तो मासूम हैं, गुनाहों से पाक साफ़ हैं,
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ہر قسم کے آپ کے لیے تو جنت ہے، جنت کے مالک قسم کے آپ ہی ہیں، تو آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس پروردگار نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے تو کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو مقام جو منصب مجھے عطا فرمایا ہے، اس پر شکر کے لیے میں اتنا لمبا قیام کرتا ہوں۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنے عظیم نبی ہیں، لیکن پھر بھی نماز کا کس قدر اہتمام، اور پھر تہجد کی نماز میں کس قدر لمبی لمبی رکعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نماز تھی، آپ اسے ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ دعاؤں کی قبول ہونے کا وقت کیا ہے؟ سب سے زیادہ کون سا وقت ہے کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت کا احتمال ہو کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 وقت ذکر فرمائے۔ ایک آپ نے بیان فرمایا رات کو تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ 2 اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان کیے۔ رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال تہجد کی نماز بہت بڑی نماز ہے، بہت اس کا اجر اور بڑا اس کا ثواب ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، ولی جب اپنی ولایت پر پہنچتا ہے تو وہ رات میں عبادت کے ذریعے سے ہی پہنچتا ہے۔ ولی جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے اوپر تہجد کی نماز کو لازم سمجھتا ہے۔ بغیر تہجد کی نماز کی ادائیگی کے کوئی شخص ولایت کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء گزرے، انبیاء کی تو بات ہی نہیں ہے، انبیاء تو عبادات میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے، اس سے ہٹ کر جو اولیاء تھے وہ تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اس لیے حضرات علماء کرام اور حضرات صوفیاء کرام کے ہاں تہجد کی نماز جو شخص ادا نہ کرتا ہو وہ ولایت کے درجے پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو صورتحال ہے، جو شخص فرض نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھتا، اکثر تو وہی ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ولایت کے درجوں پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بھئی ہم بہت بڑے ولی ہیں، اور لوگوں نے ان کو سروں پہ بٹھایا ہوا کہ جی پہنچی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات، حالانکہ فرض نماز تک وہ لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کا لباس تک سنت کے مطابق نہیں ہوتا، انہیں نماز تک پڑھنی نہیں آتی، نماز کے شاید فرائض اور واجبات سے بھی وہ لوگ واقف نہیں ہوتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ولی کی ولایت کے لیے تہجد کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ فرض نماز تو بہت بڑی چیز ہے، فرض کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، فرض کو چھوڑنے والا تو وہ تو ہے ہی اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ جو اولیاء تھے جو ہیں وہ تہجد کی نماز کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ جو تہجد کی نماز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور تمام اولیاء تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی تہجد کی نماز ادا کریں، اس میں اٹھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز کے بڑے فضائل ہیں، اس پر بڑے انعامات ہیں، لیکن جس کو یہ ڈر ہو کہ میں رات کو تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ فرمایا جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اسے چاہیے کہ یہ کام کر لے
کہ رات کو وطر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لے، رات کو عشاء کے وطر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لے۔ اگر یہ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکا تو ان 2 رکعت نفل پر ہی اللہ اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کتنا آسان ترین عمل ہے۔ عشاء کے جو ہم وطر پڑھتے ہیں فرضوں کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیے جائیں کہ اگر میں نہ اٹھ سکا تو میرے لیے یہی نفل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 رکعت پر ہی تہجد کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کو بیان فرمایا ہے۔ مقام محمود بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبوت اور رسالت کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔ مقام محمود یہ وہ مقام ہے کہ جب کوئی بھی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر سکے گا، جب حساب و کتاب کے لیے امتیں پریشان ہوں گی اور امتیں انبیاء کے پاس جائیں گی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، آپ سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو، آسانی کا معاملہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے بات کرنے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جمع ہو کر آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ آج کے دن یہ مقام مرتبہ میرے لیے نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو، آسانی کا معاملہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب بھی میرے لیے، یہ منصب میرے لیے بھی نہیں ہے۔ لوگ پوچھیں گے اور سوالیہ نظروں سے جب دیکھیں گے تو کہ یہ مقام کس کے لیے ہے، یہ منصب کس کے لیے ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ جو مقام ہے کہ آج جو بولنے کا حق ملے گا، آج جو گفتگو کرنے کا حق ملے گا، یہ مقام صرف ایک ہی پیغمبر پر ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آج صرف وہ بات کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہاں، ان کی بات کے بعد اللہ تعالیٰ دوسروں کو بولنے کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سجدہ کریں گے، اور بڑا طویل سجدہ ہوگا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، وَقُلْ تُسْمَعْ، آپ بولیے، آپ کو سنا جا رہا ہے، وَسَلْ تُؤْتَهُ، آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آسانی کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ مقام، مقام محمود، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور آپ کی شفاعت آپ کی امت کے لیے ہوگی، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال تہجد کی نماز کے بارے میں فرمائے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا جاگنا جس میں قرآن پڑھا جائے، فرمائے یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز یہ زائد ہے آپ کے لیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تہجد کی نماز ذکر کرنے کے بعد فرمایا قریب ہے کہ آپ کو کھڑا کرے گا آپ کا رب مقام محمود پر، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ جب اتنا بڑا درجہ ملنا ہے، اس لیے اس کے شکر کے طور پر آپ تہجد کی نماز بڑی طویل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔